बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि अल्लाह तो तमाम आलमीन रब है, तमाम आलम का रब है। तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि हमारा जो रब है जिसकी हम इबादत करते हैं वो तो तमाम जहानों का मालिक है ना। तो मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बड़ाई सिर्फ मेरे रब की है। हिदायत उस वक्त मिलती है जब बंदा अपनी अकल को अल्लाह की हिकमत के आगे ताबे कर देता। अकल सबके पास थी, अकल अबू लहब के पास भी थी, वो बहुत बड़ा शायर था, उसके अल्फाज में बड़ा जोर था। ठीक है, अकल थी उसके पास लेकिन दिल नहीं था। तो मानना ना इंसान ने दिल से होता है, जो अकल होती है ना वो ईमान का ऑपोजिट होता है। अब हमने अपने ईमान का लेवल चेक करना है कि हम किधर हैं। सब कुछ आ गया, कुरान भी पढ़ लिया, तर्जुमा तफसीर पढ़ लिया, अरबिक भी सीख ली, लेकिन क्या अकल को मात दे दिया हमने? क्या हम वाकई मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब अल्लाह है और तमाम तारीफें उसके लिए हैं? तो मेरी अकल भी उस रब के ताबे है जो तमाम जहानों का रब है। मेरी आंखें भी उसके ताबे हैं क्योंकि मैं उसकी गुलाम हूँ। सिंपल। तो गुलामी तो करनी है ना। ठीक है। अगर देखें, एक शेर है, एक ही जो हो सजदा, एक ही दर पे जो हो सजदा तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। ठीक है। हमारा एक ही रब है, हमने उस ही की माननी है, उसको मानना है और उसकी भी माननी है। या आप रब पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम आलमीन के। तो एक ही दर पे जो हो सजदा तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। कितने खुदा हैं हमारे? कोई शोहर की खातिर जिंदगी गुजार रहा है, कोई बच्चों की खातिर जिंदगी गुजार रहा है, कोई ट्रेडिशंस की खातिर जिंदगी गुजार रहा है। सबसे ऊपर एक रब को कर रहे हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली जो है ना खुद ही सुकून में आ जाएंगे। आपके दिल में इतना सुकून आ जाएगा कि आप बॉदर ही नहीं करेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। आप इन सारे रिश्तों को निभाएंगे लेकिन अल्लाह की खातिर निभाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना, उनको हनीफन कहा जाता था क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह की रजा थी। ठीक है। तो जब हम रब, ये रब इतना खूबसूरत टर्म है ना, इतनी खूबसूरत टर्मिनोलॉजी अल्लाह ने यूज किया है कि हदीस में आता है कि जब बंदा कहता है ना रब्बी, मेरा रब है, मेरे रब, अल्लाह ताला उसकी तरफ जोर से फौरन से पलट के देखता है। अल्लाह को उस पर इतना प्यार आता है कि आगे देखता मांगता क्या है। इसलिए हम वो रब्बाना वाली आयत याद करते हैं, दुआएं याद करते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पुकार किसको रहे हैं। और अल्लाह ताला को ना अपना सबसे प्यारा नाम ना रब लगता है, इसलिए हम कहते हैं रब्बी, रब्बी जिदनी इल्मा। बोलते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सबसे पहले मुखातिब तो देखें किया किसको है, और उस नाम से किया जो उस पर्सनालिटी को बड़ा पसंद है। और वो रब है जो तमाम जहानों का मालिक है। ठीक है, ये रब, तो उसको भी मानना है और उसकी भी मानना है। ठीक है। हम जो है अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। तो आज से अल्लाह की भी माननी है। ठीक है, अपनी अपनी नहीं करनी। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि कल हमारे अंदर ये जो हमने आयात 4 पढ़ी हैं इसमें हमारे अंदर क्या चेंजेस आई। माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने सबने असाइनमेंट शेयर की, मुझे इनबॉक्स किए। किसी ने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे आए। और बेसिकली मकसद ही अंदर बदलना, कि वो मर्सीफुल है, वो हमारी बहुत केयर करता है, हमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है। ढूंढे है तेरी रहमत बख्शिश के सो बहाने। ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत जो है बख्शिश के बहाने ढूंढ ढूंढ रही है। लेकिन हम जो है ना असल में तैयार नहीं है अपने आप को बख्शवाने के लिए। तो अल्लाह ताला बहुत गैरतमंद है, जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे ना
ادھر سے بخشش کا دروازہ بھی نہیں کھلتا. ٹھیک ہے, پھر ہم یہی کہتے رہ جائیں گے کہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا تو وہ جنت میں چلی گئی. تو پھر مثالیں یہی والی رہ جانی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب عمل نہ کرنے کی بات آئے, وہ ایک پروسٹیٹیوٹ رہ جاتی ہے پھر جو کتے کو پانی. یہ تو سب کو رٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کی تعویلیں ہم بہت کرتے ہیں دین میں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے بغیر جنت نہیں ملتی. قیامت کے روز جہنم والے, سوری, قرآن میں ہے کہ قیامت کے روز جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں کیا چیز جو ہے جہنم میں لے گئی. وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو آج سے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اور ویسی کرنی ہے جیسے اس کو پسند ہے. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ جو سنت طریقہ ہے نا عبادت کا وہ سیکھیں, کیونکہ ہر وہ عمل جو سنت پہ نہیں ہے وہ ٹھکرا دیا جائے گا. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبادت اللہ تعالیٰ کی, طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبادت کا طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس کے علاوہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ عمل ہمارا ٹھکرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, چاہے آپ جتنے مرضی نیک سمجھ کے وہ عمل کریں, لیکن وہ عمل ٹھکرا دیا جائے گا. تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے, اور اسی طریقے پہ اسی پیٹرن پہ ماننا ہے جو اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سکھایا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو, اب ہم نے عبد کی کل بات کی, غلام کی بات کی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں عربک کتنی آسان ہے. یہاں پہ لکھا ہوا نعبدو, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. جہاں پہ بھی نا آئے گا نا, تو میں اب آپ لوگوں کو آج تو خیر ان ڈیٹیل صرف ایک انٹروڈکٹری لیسن تھا کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, اس وجہ سے میں آپ کو ڈیٹیل پڑھا رہی ہوں, لیکن آگے جا کے میں آپ کو گرامیٹیکل ٹرم سے پڑھاؤں گی. ایاک نعبدو, بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک کا مطلب ہوتا ہے تیری, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سوری عبد بندے کو کہتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عبد سے عبادت, ٹھیک ہے, معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, عبد. ٹھیک ہے, معبد عبادت کرنے والا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ہمیں سورۃ الفاتحہ کا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اب یہ ٹو سائیڈڈ ہے کہ ہم مانگیں گے تو اللہ دے گا نا, ہدایت ایسے تو نہیں مل جائے گی. دس از بٹوین می اینڈ مائی سرونٹ. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کہ مائی سرونٹ شیل ہیو واٹ ہی آسکڈ فار. میرے سرونٹ کو وہ ملے گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے. تو ہم آگے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اگین نہ آیا ہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے, نا کا مطلب پھر ہم, اہدی ہدایت دے, نا ہمیں, الصراط راستہ, مستقیم سیدھا, قوم سے, کاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے, مستقیم سیدھا راستہ. جہاں پہ بھی سین تا اکٹھا آتا ہے نا یہ اسٹریس پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کریونگ کے ساتھ ہدایت مانگتے ہیں. ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں, کیا ہم کریونگ سے کبھی اس کے اوپر ہم نے اسٹریس کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, یہ وہ پہلی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے, سورۃ الفاتحہ. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ وہ دعا ہے, یہ وہ آیت ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں تو ماسٹرز کی ڈگری لے کے بیٹھے ہو, آپ دنیا کی بیچلرز کی ڈگری لے کے بیٹھے ہو, چلے میٹرک تو پاس ہوں گے نا, لیکن آپ کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے, تو پھر ہم کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے کہ ہر وہ انسان جاہل ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں. تو پھر ہمارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ٹھیک ہے, تو اصل میں جو ہمیں حکمت آموز انسان بناتی ہے جو ڈگری, وہ قرآن کی ہے. ایک ہی تو کتاب ہے, 30 تو بارے, مشکل تو نہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے آسان کیا ہے. تو اب یہ وہ سیدھا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے.
ٹھیک ہے. اب اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا, ٹھیک ہے, جو ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم before answering, Allah waits for us to mention what path we are asking for. ہم کون سا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. سیدھا راستہ تو مانگ رہے ہیں, لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی انعمت علیہم مانگا؟ انعمت صراط الذین, صراط کہتے ہیں راستے کو, الذین ان لوگوں کا, انعمت تا کا مطلب ہوتا ہے تو, انعم انعام کیا تو نے, علیہم پر ان کے, تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ مغضوب سے یا ضالین تھے. ٹھیک ہے, مغضوب ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حق جو جانتے تھے لیکن انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا, ان کو مغضوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے سامنے حق آ گیا, انہوں نے اس کو پہچان لیا لیکن ان کو فالو نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے نماز 5 وقت کی فرض ہے, ہمارے سامنے حق آ گیا, ہمیں پتہ ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا بلیسنگز بھی ملیں گی, تو ہم ٹروتھ کو پہچان بھی گئے, ہم حق کو پہچان بھی گئے, لیکن پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 3 کیٹیگریز اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور ایک ہے ضالین, جو کہ بالکل ہی مطلب انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگنورینس از اے سن. ٹھیک ہے, آپ کبھی وہ نا ادھر جائیں, 2 وے جو بنی ہوتی ہے نا, ڈبل روڈ بنی ہوتی ہے, اگر آپ سڑک کے اوپر بغیر لرن کیے ہوئے چلنا شروع کر دیں گے جبکہ گاڑی چلا رہے ہیں, جبکہ وہ 1 وے روڈ ہے, تو پولیس والا آپ کا چلان کر دے گا. آپ اسے کہیں بھائی وہ سوری مجھے پتا نہیں تھا, وہ کہے گا بھائی سڑک پہ چلنا تھا تو چلان بنتا ہے, اب اس کا بل کٹوا دو بس. اور سڑک کے کنارے اکثر لکھا ہوتا ہے اگنورینس از اے سن, جہالت جو ہے نا یہ گناہ ہے. جان بوجھ کے جاہل ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب جان بوجھ کے جاہل ہو جاتے ہیں کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑے. تو مغضوب وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق آ گیا, انہوں نے پہچان لیا لیکن انہوں نے حق سے انکار کر دیا. اور ضالین وہ بھی تھے, یہود اور نصارہ کی بھی بات ہو رہی ہے, ان کے سامنے حق آیا, انہوں نے پہچان لیا, لیکن انہوں نے اس میں تعویلیں کرنا شروع کر دی. یہ ان علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا جنہوں نے باقیوں کو جاہل رکھنا پسند فرمایا. ٹھیک ہے, اسی لیے تو اکثر لوگ آپ سے کہتے ہیں قرآن بغیر عالم کے نہیں پڑھا جا سکتا. کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ تو ہدی للناس ہے نا. تو کس نے منع کیا آپ کو کہ آپ گھر میں قرآن نہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ترجمہ نہ پڑھیں یا عربک نہ سیکھیں؟ ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا, تو پھر وہ آپ کو کہیں گے دیکھو بغیر عالم کے نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ کام تو نصارہ اور یہود نے کیا تھا نا. انہوں نے جو ہے اپنی ہولی بکس کو چرچ میں اور ہیکل میں رکھ دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ان کو صرف علماء ہاتھ لگا سکتے ہیں, ان کو عام انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا, صرف علماء سیکھیں گے اور علماء ہی آگے سکھائیں گے. لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہدی للناس ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو سب سیکھیں. سب پہ فرض ہے سیکھنا, صرف علماء پہ فرض نہیں ہے. تو اب کیا ہے, یہ 2 کیٹیگریز ہیں. اب میں اس کے ساتھ اب آپ کو کمپیئر کرتی ہوں انعمت علیہم کے ساتھ. اب ہم نے دیکھنا ہم کون سی کیٹیگری میں. انعمت علیہم اللہ کے لحاظ سے انبیاء ہیں, شہداء, صدیقین اور صالحین. ٹھیک ہے, ان کو ہم کہتے ہیں یہ وہ بلیسڈ لوگ تھے, یہ وہ انعام یافتہ لوگ تھے. ہم انعمت علیہم اس کو سمجھتے ہیں جو پیسے والا ہوتا ہے. چلیں کمپیئر کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو. کیا فرعون انعمت علیہم تھا؟ کیونکہ اس کے پاس تو بہت پیسہ تھا نا, بادشاہت تھی, سب کچھ تھا. آج لوگ یہی تو پوچھتے ہیں کہ حلال حرام کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا. اور لوگ کہتے ہیں آج کل آپ دیکھیں آن لائن کمائی کے بہت سارے اسکیم طریقے, اور میں جو اسکیم پھیلا رہے ہوتے ہیں میں ان کو جب بتاتی ہوں کہ بھائی یہ اسکیم ہے مت کرو, یہ گناہ ہے, تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے, تو پھر جو بجلی کے بل اتنے بڑھ رہے ہیں, سوئی گیس کے بل بڑھ رہے ہیں, اور یوں ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو پھر ہم کہاں سے پے کریں گے؟
تو جواب یہ ہے میرا کہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا؟ انہوں نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑی تھی، وہ تھے انعام علیہم۔ تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، تمہاری جان سے، تمہارے مال سے۔ تو جب آزمائش کی باری آتی ہے تو پھر آپ بجلی کے بل کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ انعمت علیہم کون ہے؟ نمرود یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بل گیٹس از انعمت علیہم۔ انعمت علیہم وہ لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں، وہ چنے ہوئے اللہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاری۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور تو نے کن کن پہ انعام کیا تھا؟ تو نے انبیاء پہ انعام کیا، تو نے شہداء پہ انعام کیا۔ تو ہم کہاں پہ کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں؟ کیا ہم انبیاء کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم شہداء کو فالو کریں؟ شہید صرف اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو نہیں کہتے، شہید ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی خاطر حق بات کی گواہی دیتا ہے۔ ہم دیتے ہیں حق بات کی گواہی؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ سچ بول دیا تو کہیں ہمارا رشتہ دار ناراض ہی نہ ہو جائے۔ انبیاء، شہداء، صدیقین، سچ بولنے والے، صالحین، نیک لوگ، ہم ان چار میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کہیں ہم مغضوب اور ضالین تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارے سامنے حق آ گیا، ہم نے حق کو پہچان لیا، لیکن ہم نے کہیں اس کا انکار تو نہیں کر دیا؟ یا پھر ہمارے پاس علم آ گیا قرآن کا لیکن ہم اس میں تعویلیں کر رہے ہیں؟ اب اگر ایک قرآن ٹیچر یہ بات کر دے، جو ابھی میں نے آپ کو ایک بات کی، obviously اس کے فالوورز بہت ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ عام انسان کہاں جائے گا؟ تو یہود اور نصارہ کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے فالوورز کو ڈسٹریکٹ کیا تھا۔ قرآن ہم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہدی للناس ہے، تو ہم نے یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو ہم نے ہر حال میں سیکھنا ہے۔ اور جب ہم یہ دعا ریسائٹ کرتے ہیں نا، مطلب اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دس از فار مائی سرونٹ شیل ہیو واٹ ہی آسک فور۔ کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ اینڈ تک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں اس کو دوں گا۔ تو ہدایت بہت خوبصورت چیز ہے، قرآن پورے کا پورا ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اس کو اس وجہ سے ام القرآن کہا گیا، اس کو اس وجہ سے فاتحہ کہا گیا، اس کو اس لیے الشفا کہا گیا کہ جب ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو پہلی دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ پہلے میری جو ہے تم نے کیا کرنی ہے؟ تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر تم نے مجھ سے دعا مانگنی ہے، پھر جب دعا مانگو گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ یہی بتایا تھا نا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اکثر درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اکثر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اس طرح کی تکبیرات پڑھتے ہیں دعا سے پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہم اس کے سائے میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں اور اچھے الفاظ میں پکاریں۔ جیسے میں نے کہا نا رب، یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کو، یہ لقب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ سمری جو ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے کہ مائی سرونٹ ہیز گلوریفائڈ می۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جو ہے میرے سامنے سبمٹ کر گیا، اس نے میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اب
ٹھیک ہے، وہ مجھے مان گیا ہے کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں، میں اس کو دینے والا ہوں، اس دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے ایسے کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم جب کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو اس نے مجھ سے مانگا میں اس کو دوں گا۔ اور ہم پھر اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ میں اللہ کیا جواب دیتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاتھ ڈیفائن کر دیا کہ یہ میں ہوں، یہ تم ہو، یہ میرا راستہ ہے۔ کل سے ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کو ہم روٹ ورڈز کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور تمام اس کے جو میننگس ہیں، اس کی جو گرامر رولز ہیں، اس کے حساب سے بھی پڑھیں گے۔